गाड़ी धीमी रफ्तार से शहर के बाजारों से गुजर रही थी। मुझे एक जगह एक घुड़सवार फौजी नजर आया। मैंने पहचान लिया, ये हवालदार के साथियों में से था। वो मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके बिल्कुल सामने से गुजरने वाली शानदार गाड़ी के अंदर उसका मतलूब मौजूद है। जल्द ही गाड़ी खुले रास्तों पर आ गई और उसकी रफ्तार तेज हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने राम प्रसाद से पूछा। ज्यादा दूर नहीं, हमारा घर पास ही है। लेकिन मैं आपके क्या काम आ सकत हूँ? मैंने मकामी लहजे में पूछा। राम प्रसाद के बजाय उसकी पत्नी शांति बोली, तुम हमरा नहीं, भगवान का काम करोगे। इस काम के लिए भगवान ने ही तुम्हें चुना है। उसके लबों पर मुस्कुराहट और स्याह आंखों में चमक थी। उसके लहजे में मजहबी जोशो खरोश था। और बात सिर्फ शांति ही की नहीं थी, लगता था कि ये पूरी फैमिली ही कट्टर किस्म के ख्यालात रखती है। कुछ ही देर बाद घोड़ा गाड़ी एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुई और फिर एक हवेली के अंदर चली गई। कोचबान ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं नीचे उतर आया। राम प्रसाद की वालिदा को सहारा देकर नीचे उतारा गया। वो अपनी बहू और पोते की बीवी के साथ अंदर चली गई। मैं और राम प्रसाद हवेली की निशिस्तगाह में आ बैठे। ये काफी बड़ी हवेली थी। अंदर का माहौल वही था जो हिंदी फिल्मों में होता है और खालिस हिंदुआना रहन सहन की अक्कासी करता है। ताकों में जा बजा देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई थी और दिए रोशन थे। दीवारों पर आवेजा पेंटिंग्स में भी यही रंग ढंग था। हिंदू मत में लातादाद देवी देवता हैं। किसी वक्त तो ऐसा लगता है कि हर जानदार और बेजान चीज को देवी देवता का रूप दे दिया गया है। हम निशिस्तगाह में बैठे ही थे कि एक पंडित जी आ मौजूद हुए। उनकी उम्र 60-70 के करीब थी। एक चर्मी बैग उनके हाथ में था। उन्होंने भी मुझे तवज्जो और दिलचस्पी से देखा। मेरा शाना थपका, मेरा नाम, तारीख पैदाइश और वक्त वगैरह पूछा। ये सब कुछ एक कागज पर लिखा और बाहर चले गए। मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। मैं जल्द अज जल्द इस सूरत हाल के बारे में जानना चाहता था, मगर राम प्रसाद सूरत हाल पर कोई बात करने के बजाय मेरी खातिर तवाज़ो में लग गया। पहले फलों और मुरब्बा जात से तवाज़ो की गई, फिर भोजन पर इसरार किया जाने लगा। मैं बामुश्किल उन्हें रोक पाया। मैंने कहा, अंकल, सबसे पहले मेरी उलझन दूर कीजिए। आप मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाए हैं? राम प्रसाद ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बतावत हूँ, लेकिन इससे पहले एक दो मेरे सवाल भी हैं। जी पूछिए। उसने मेरे कवाइफ दरियाफ्त किए, यानी मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ब्याहता हूँ या नहीं, वगैरह वगैरह। मैं इन सवालों के जवाब जहन में पहले ही तैयार कर चुका था। मैंने अपनी रिहाइश चाचा अब्दुल गनी वाले मोहल्ले में बताई। मैंने उसे बताया कि फेरोजा दरवाजे के पास मेरी कपड़े की दुकान है। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और गैर शादीशुदा हूँ। वो मेरे जवाबात से काफी हद तक मुतमईन हो गया। इसके बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। उसने कहा, गोपाल पुत्र, इस संसार में धर्म से बड़ी कोई शय नहीं और धर्म का पालन हम सबका फर्ज है। जब धर्म विरोधी लोगन कोई गलत काम करत है तो फिर ये धर्म प्रेमियों का ही काम होता है कि वो उनका सामना करे और धर्म की रक्षा करे। मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधना नहीं चाहत हूँ। बात दरअसल ये है कि यहाँ हमरे राजवाड़े में कुछ लोगन धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये बिल्कुल भगवान से युद्ध छेड़ने जैसा है। ये लोगन एक ऐसे अपराधी को जीवन दे रहे हैं जिसकी कम से कम सजा मौत है। हम तो धर्म के अदना चाकर हैं। हमारी समझ बूझ मामूली है, लेकिन बड़े पंडित महाराज तो जो देखते हैं ठीक ही देखते हैं ना। उन्होंने जो कुंडलियां निकाली हैं उसके मुताबिक अगर इस अपराधी को क्षमा करके उसे जीवन दिया गया तो ये पूरी हिंदू जाति पर एक बड़ा जुल्म होवेगा और इसकी सजा हर उस मनुष्य को भुगतना होवेगी जो इस जुल्म को रोकने की शक्ति रखता था। आप किस अपराध की बात कर रहे हैं अंकल प्रसाद? मैंने अपनायत से पूछा। एक नारी ने एक ब्राह्मण की हत्या की है, उसको बेदर्दी से मारा है, और वो भी उस वक्त जब वो प्रार्थना में मसरूफ था। ये ब्राह्मण इस राजवाड़े के सबसे पवित्र परिवार का फर्द था, अवतारों की लड़ी में से था। चाहिए तो ये था कि उस पलीद नारी को वहीं टुकड़े कर दिया जाता और उसका मांस कुत्तों को खिला दिया जाता, लेकिन अब कुछ लोग उसे जीवन देने का सोच रहे हैं। उसे जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो इस धरती पर चले, इस हवा में सांस ले और खाए पिए। मेरे जहन में खुदबुद शुरू हो गई थी। मैंने पूछा, अंकल, आप किस नारी की बात कर रहे हैं? है एक नीच जात की हथियारन, वो मुबहम अंदाज में बोला। वो मुसलमान तो नहीं? हाँ, मुसलमान ही है। राम प्रसाद के चेहरे पर बहुत सी नफरत यलगार कर आई।
ایک دم میرے ذہن میں دروازہ سا کھل گیا، لہو کی گردش رگوں میں تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، انکل پرساد، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مختار راجپوت کی بیٹی سلطانہ کی بات کر رہے ہیں۔ رام پرساد کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ طویل سانس لے کر بولا، ہاں گوپال، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، یہ وہی ہے جس نے کچھ دن پہلے موہن کمار جی کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کیا تھا۔ اس کتیا نے ان کا سر کاٹ کر شریر سے علیحدہ کر دیا اور ان کے چرنوں میں رکھ دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ یہ سب کس کے ساتھ کر رہی ہے۔ تم جانت ہو کہ موہن کمار کون تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ٹھیک سے پتا نہیں۔ رام پرساد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، موہن کمار اوتاروں کی لڑی میں سے ہے۔ یہ زرگا کے بڑے پنڈت مہاراج کے داماد بھی تھے۔ کہا جاوت ہے کہ 2000 سالوں سے اس لڑی کے لوگن کا سر بھگوان کے سوا کسی کے سامنے نہ ہی جھکا، لیکن اس پلید عورت نے یہ سر موہن کمار کے شریر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا اور پھر انہی کے چرنوں میں رکھ دیا۔ ایک طرح سے اس خبیث ناری نے یہ بتایا کہ جو سر جھکتا نہ ہی تھا وہ اپنے ہی چرنوں میں گرا پڑا ہے۔ بولتے بولتے رام پرساد کی آنکھوں سے چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ میں اس عجیب اتفاق پر حیران ہو رہا تھا۔ میں جو آج دیوان کی عمارت سے اس لیے نکلا تھا کہ کسی طرح سلطانہ کی مدد کو پہنچ سکوں، ایک ایسے کٹر ہندو سے آن ملا تھا جس کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا اور جو پچھلے آدھ گھنٹے سے مجھ سے مسلسل سلطانہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، انکل، میں نے تو سنا ہے کہ موہن کمار جی کی ہتیا کے بعد سلطانہ کو جنگل میں گھیر لیا گیا ہے اور اب وہ اور اس کا بھتیجا بچ نہ ہی سکیں گے۔ رام پرساد کے چہرے پر پھر عجیب سا رنگ لہرا گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کوئی اشلوک پڑھنے کے بعد بولا، پرنتو یہی تو بھید ہے اس میں، وہ حرامزادی مرے گی نہ ہی، بالکل نہ ہی مرے گی، اسے زندہ پکڑا جاوے گا۔ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو اندر خانے کی جانکاری ہے، ہم سب جانت ہیں۔ کچھ لوگن ہیں جو سلطانہ کو زندہ حالت میں زرگا لے جانا چاہت ہیں۔ ان لوگن کا دھرم سے کوئی واسطہ نہ ہی اور نہ ہی ان کو بھگوان کا کوئی خوف ہے۔ ان کو جانکاری نہ ہی کہ ان کی یہ من مرضی راجواڑے کے باشندوں پر کتنی بھاری پڑے گی۔ کنڈلیاں سب کچھ بتا رہی ہیں، مگر یہ گوری چمڑی والے کنڈلیوں وغیرہ کو مانتے ہی کب ہیں؟ ایک دم میرا دھیان جارج گورا اور سرجن سٹیل وغیرہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے رام پرساد کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، انکل، کہیں آپ جارج گورا صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس کا نام اتنی عزت سے مت لو، وہ اس قابل نہ ہی ہے۔ وہ اپنے مطلب کا بندہ ہے، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور اسے بس اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی فکر ہے۔ اگر وہ حکم جی کا سچا دوست ہوتا تو کبھی ایسا سوچتا بھی نہ ہی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جارج گورا سلطانہ اور اس کے پریوار سے بدلہ لینے کے لیے اسے زندہ اپنے پاس منگوانا چاہت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سلطانہ کو اپنی رکھیل بنا کر رکھے۔ وہ کوئی ایسا چکر چلائے گا کہ عام لوگن یہی سمجھیں گے کہ وہ مر گئی یا جیل سے بھاگ نکلی، مگر وہ رہے گی جارج گورے کے پاس ہی۔ جارج گورا کی طرح کے بندے کسی کو آسانی سے شمع نہ ہی کرتے ہیں۔ کنڈلیاں کیا کہتی ہیں؟ میں نے رام پرساد سے پوچھا۔ اس ناری کا مرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بہت سخت آفت آوے گی، کوئی ایسی بیماری جس میں راجواڑے کے بہت زیادہ لوگن مر جاویں، یا پھر کوئی باڑ یا آپس کی لڑائی جس میں بے شمار بے گناہوں کی ہتیا ہو جاوے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوئے گا ضرور۔ یہی پنڈت مہاراج کا وچار ہے اور ان کا وچار کبھی غلط نہ ہی ہوتا۔ پنڈت مہاراج کیا چاہت ہیں؟ ان کی خواہش ہے کہ اس ناری کو زندہ نہ ہی رہنا چاہیے، اور اگر اسے ایک خاص منش خاص ڈھنگ سے مارے گا تو ٹھیک پرائشچت ہوئے گا اور بلا ٹل جاوے گی۔ میں سمجھا نہیں، خاص منش کون؟ رام پرساد نے پھر منہ میں کوئی اشلوک پڑھا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، ہمرا اندازہ ہے کہ وہ منش تم ہو۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ کھل کر سامنے آ جاوے گا۔ پنڈت بھگوان داس تمہاری کنڈلی بنا رہے ہیں۔ کنڈلی بنا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کنڈلی سے پتا چل جاوے گا کہ وہ منش تم ہی ہو جس کی طرف ایشور نے پنڈت مہاراج کو اشارہ دیا ہے، یا کوئی اور ہے۔ کیا پنڈت مہاراج نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے بس نشانی بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 تاریخ کو چاند ڈوبنے کے فوراً بعد
काली के मंदिर में पूजा शुरू कर दें। पूजा के दौरान में जो पुजारी हमारे परिवार के दाएं तरफ आकर बैठेगा वही असल मनुष्य होवेगा। उसी के हाथों वो अपराधन कत्ल होवेगी तो ईश्वर खुश होंगे और ठीक प्रायश्चित भी हो जावेगा। मेरा मतलब है कि मैं अपने हाथों से किसी के प्राण लूंगा। मैंने हैरत का इजहार किया। राम प्रसाद ने तसल्ली बख्श अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, बलगम ज़दा खांसी की आवाज सुनाई दी और पंडित भगवान दास एक लंबा चौड़ा जायचा लेकर आ गया। उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, गोपाल सिन्हा, तुम्हारी कुंडली में कुछ गड़बड़ नजर आवत है। क्या तुम्हारा पूरा नाम यही है? मैंने तस्दीक की। वो कुछ देर लफ्जों और हिंसों में उलझता रहा। आखिर बोला, फिर हो सकता है कि तुमने अपना जन्मदिन ठीक न बताया हो, क्योंकि इस कुंडली में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की नफी कर रहे हैं। बल्कि एक दो लोग तो ऐसे हैं जो तुम्हारी कुंडली में हो ही ना ही सकते। इसके अलावा वो एक बार फिर सोच में पड़ गया। मैं उस पंडित को नहीं मानता था और ना उसकी कुंडली को, लेकिन उसका यूं मखमसे में पड़ जाना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने बात बनाते हुए कहा, अपने जन्मदिन के बारे में मुझे पूरा विश्वास नहीं है। मेरी माता एक तारीख बतावत है और पिता को दूसरी तारीख पर भरोसा है। पंडित के चेहरे पर चमक नमूदार हुई। वो अपनी चंदिया खुजाकर बोला, ये हुई ना बात। मेरी कुंडली के हिसाब से भी तुम्हारा जन्मदिन मंगलवार के बजाय बुधवार बनता है और चांद की 28 तारीख। मैं सर हिलाकर रह गया। पंडित भगवान दास ने जल्दी जल्दी कुंडली में कुछ तब्दीलियां की और मुतमईन लहजे में राम प्रसाद से मुखातिब होकर बोला, देखें, सब कुछ ठीक बैठ गया जी। यही वो मनुष्य है जिसकी तरफ पंडित महाराज ने इशारा किया था। भगवान ने चाहा तो वो अपराधन मरेगी और इसी के हाथों मरेगी। फिर वो मेरी तरफ घूमकर बोला, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें ईश्वर ने एक बड़े काम के लिए चुना है। मैं कुछ समझ नहीं रहा। मैंने फिर घबराहट जाहिर की। सूखे सड़े पंडित ने कुछ बोलना चाहा, मगर राम प्रसाद ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और मुझसे कहा, गोपाल पुत्र, घबराने की कोई बात नहीं है। हम तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालेंगे। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। पंडित उठकर चला गया। मुझे अंदाजा हुआ कि वो घराने के बाकी अफराद को ये खुशखबरी सुनाने के लिए गया है कि वो काली के मंदिर से मतलूबा बंदे को ही लेकर आए हैं। कुछ देर बाद मुझे रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें सुनाई दी। ये राम प्रसाद की बूढ़ी वालिदा ही थी। वो शायद किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। फिर वो अपनी बहू और बहू की बहू के सहारे कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। उसकी बूढ़ी आंखें तशक्कुर के आंसुओं से लबरेज थीं। उसने मेरा सर चूमा और कांपते हाथों से बलाएं ली। इतने में घोड़ा गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी। राम प्रसाद ने खिड़की से झांका और मुझसे मुखातिब होकर मसरूर लहजे में बोला, सतेश आया है, मेरा बेटा। तुमसे मिलकर बहुत खुश होवेगा। 1-2 मिनट बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। कद 6 फुट के लगभग था, जिस्म निहायत वर्जिशी और चेहरे से सख्ती टपकती थी, आम बरहमन जादों की तरह। उसके माथे पर भी सफेद कशका था। वो बगोले की तरह अंदर आया, सबको प्रणाम किया। उसने अपनी दादी के चरण छुए और जरा ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने भी उसे प्रणाम किया और मुअद्दब खड़ा रहा। राम प्रसाद अपने बेटे को एक तरफ ले गया और चंद बातें की। यकीनन ये सब कुछ मेरे तारुफ के सिलसिले में ही थी। नौजवान वापस पलटा और दिलचस्प नजरों से मुझे देखने लगा। वो जैसे नजरों नजरों में मुझे और मेरे कद काठ को तोल रहा था। फिर वो आगे बढ़ा। उसने मेरे दोनों कंधे थामे और उन्हें हल्के हल्के जोश से हिलाया। उसकी आंखों में जैसे बिजलियां सी तड़प रही थीं। वो बोला, अब तुमने यहीं रहना है। हाँ, जब तक काम नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। तुम चाहो तो अपने घर वालों को इत्तिला दे सकत हो, बल्कि चाहो तो उन्हें भी यहीं बुला सकत हो। नहीं जी, मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी खास परेशानी नहीं। मैं काम के सिलसिले में निकला था और मुझे 1-2 दिन घर से बाहर ही रहना था। बहुत खूब। सतेश ने अपना बड़ा सर ऊपर नीचे हिलाया। मेरे अगले 24 घंटे उस हवेली के शानदार मेहमान खाने में गुजरे। मेरी हर तरह खातिर मदारात की जा रही थी। एक मुलाजिम नंदलाल हर वक्त मेरी खिदमत के लिए मौजूद था। नंदलाल से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही थी। इसके अलावा हवेली की सारी सूरत हाल भी मेरे सामने थी। मैंने जो नतीजे अख्ज़ किए वो इस तरह थे। ये नील पानी के कटर हिंदू घरानों में से एक था। इस घराने का सरबराह राम प्रसाद था। ताहम उसकी बूढ़ी माता की भी बहुत मानी जाती थी। वो अपनी बूढ़ी माता, पत्नी, बेटे और बहू के साथ यहाँ रहता था।
نیل پانی میں ان لوگوں کا ایک کارخانہ تھا جہاں کشتیاں اور تفریحی بجرے وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ یہ چیزیں پورے راجواڑے میں سپلائی ہوتی تھیں، لیکن 10-12 سال پہلے رام پرساد کی فیملی نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی ان کی توہم پرستی اور مذہبی جنونیت کی وجہ سے تھا۔ رام پرساد کی فیملی میں ایک موت ہو گئی، جس کے بعد رام پرساد کی بوڑھی ماتا نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایسا ہمارے کاروبار کی وجہ سے ہوا ہے، یہ منحوس کاروبار ہے۔ دراصل پرانے خیال کے ہندوؤں میں یہ عقیدہ بہت پختہ تھا کہ پانی کا سفر پاپ ہے۔ ماتا جی کا کہنا تھا کہ کشتیاں وغیرہ بنانے کا کام دراصل پانی کے سفر سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گھریلو فرنیچر بنانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ کاروبار رام پرساد ہی سنبھالتا تھا۔ اس کے بیٹے ستیش کی مصروفیات کچھ اور طرح کی تھیں۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ اب بھی وہ 10-15 روز بعد گھر لوٹا تھا۔ پرسوں اسے پھر چلے جانا تھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ستیش کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ وہ شاید کسی تشدد پسند ہندو تنظیم کا کارکن تھا۔ اس کے جو 1-2 دوست اس سے ملنے گھر آئے وہ بھی خطرناک صورتوں والے ہی تھے۔ یہ کچھ اس قسم کے لوگ تھے جن سے چند دن پہلے میری اندرون شہر کے ایک ڈیرے پر مٹبھیڑ ہوئی تھی۔ ورزشی جسم، کڑے تیور اور سانولی پیشانیوں پر سفید کشکے۔ ان میں سے ایک کے پاؤں میں کوئی نقص تھا اور آواز بہت بھدی تھی۔ دوسری رات 9 بجے کے قریب میں نے گھر کے ایک کمرے میں ستیش اور اس کے 2 دوستوں کی تھوڑی سی بات چیت سنی۔ وہ بڑے پرجوش تھے، اس لیے بلند آواز میں بول رہے تھے۔ شاید انہوں نے کسی طرح کا نشہ بھی کیا ہوا تھا۔ ان کی یہ گفتگو سلطانہ کے بارے میں تھی۔ میں نے ایک مالا توڑی اور پھر اس کے باریک دانے اکٹھے کرنے کے بہانے دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ دروازے کی دوسری جانب ستیش کہہ رہا تھا، آج چوتھا دن ہے۔ میرا وشواس ہے کہ وہ دونوں بس 1-2 دن اور نکالیں گے۔ وہاں ریسٹ ہاؤس میں کھانے کا اناج کا ایک دانہ نہیں، پانی بھی بند ہے۔ مٹی کھا کر تو گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، میرا وچار بھی یہی ہے، ایک دوسری آواز آئی۔ حکم جی کے اہلکار کچھ نہ بھی کریں، صرف اپنا گھیرا ہی قائم رکھیں تو 1-2 دن کے اندر اس حرامزادی کو زندہ پکڑا جا سکت ہے۔ جب بھوجن ہی نہ ہی ہوئے گا تو کتنے روز اکڑے رہیں گے چچی بھتیجا۔ مگر بلرام رائے کی اپنی سوچ ہے، آخر وہ اس آپریشن کا انچارج ہے۔ وہ اپنی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ ڈر بھی ہو کہ لاچار ہو کر سلطان اور اس کا بھتیجا آتما ہتیا کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر کیا وہ اندر گھسنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ نہ ہی، مجھے ایک اور طرح کی جانکاری ملی ہے اور میرا وچار ہے کہ یہ بہت حد تک ٹھیک ہے۔ نیل پانی کا ایک مسلح ہے، چاچا عبدالغنی، سلطانہ اس کے گھر میں بھی رہتی ہے اور اس پر بڑا وشواس کرت ہے۔ وہ اس کے لیے بھوجن لے کر اندر ریسٹ ہاؤس میں جاوے گا۔ اس بھوجن میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوے گی۔ لیکن وہ غنی ہوگا تو مسلح، اندر جا کر اس نے بھوجن کا بھید کھول دیا تو؟ ستیش نے پوچھا۔ وہ نہ ہی کھولے گا یار، اس کے دوست کی آواز آئی۔ وہ خود بھی یہ چاہے گا کہ کہیں سلطانہ بالکل نراش ہو کر آتما ہتیا وغیرہ کی کوشش نہ کرے، پرنتو عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن اس کا جیون بچ جائے۔ مجھے وشواس ہے کہ عبدالغنی وہی کرے گا جو بلرام وغیرہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ ستیش کے ایک دوست نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا، یار ویسے ایک بات ہے، یہ جارج گورا صاحب ہے بڑی اونچی شے۔ سچویشن جو بھی ہو، یہ اپنی دل پشوری کا کوئی نہ کوئی ڈھنگ ڈھونڈ ہی لیوت ہے۔ اب دیکھو کیسے ہاتھ دھو کر اس سلطانہ راجپوت کے پیچھے پڑا ہے۔ ناری بھی تو زوردار ہے، دوسرے دوست نے لوفر لہجے میں کہا۔ پہلا بولا، ہاں، ناری گورا صاحب کی کمزوری ہے، خاص طور سے مسلمان ناریاں۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہ ہی کرتا، ستیش نے کہا۔ ناری اس کے لیے ناری ہی ہے، ہندو ہو چاہے مسلم ہو یا کوئی اور۔ تم یہ کہہ سکت ہو کہ وہ مقامی عورتوں کا رسیا ہے۔ اگر وہ ایک حد تک رہا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے حد پار کی تو پھر اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ حکم جی کو بھی اپنی آشیرواد بس اس سمے تک اس کے ساتھ رکھنی چاہیے جب تک وہ اپنی سیما کو پار نہ ہی کرتا۔ آہٹ ہوئی اور میں دروازے کے سامنے سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر میں دیر تک سوچتا رہا۔ سلطانہ مصیبت میں تھی، تاہم اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ریسٹ ہاؤس کو پوری طرح گھیر لیا گیا تھا، مگر فوجی افسر بلرام چاہتا تھا کہ سلطانہ اور طلال کو زندہ پکڑ کر جارج کے پاس لے جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ ہر حربہ آزما رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ سلطانہ اپنے سابقہ میزبان عبدالغنی پر بھروسہ کرے گی۔
وہ اس کے ذریعے اسے بے بس کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ صبح سویرے ہی بھجن کی آواز حویلی میں گونجنا شروع کر دیتی تھی اور پوجا کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی تھی۔ شکر کا مقام تھا کہ مہمان خانے کے اندر بھی پوجا کا کمرہ موجود تھا۔ میں اکیلے پوجا پاٹ کا ڈھونگ رچا لیتا تھا۔ اگر مجھے یہ ڈھونگ سب کے سامنے رچانا پڑتا تو بہت دشواری ہوتی۔ مجھے پوجا کے ابتدائی طور طریقے بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھے۔ میں نے ہندوانہ رہن سہن میں ایک دو غلطیاں بھی کی، تاہم وہ خوش قسمتی سے کسی کی نظر میں نہیں آ سکی۔ اگلے روز رات کو ستیش واپس چلا گیا، تاہم جانے سے پہلے اس نے مجھ سے اپنے کمرے میں ملاقات کی۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک لمبی ناک والا درمیانی عمر کا شخص بھی تھا۔ وہ بالکل کلین شیو تھا، سر بھی منڈا ہوا تھا۔ ستیش نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے کچھ باتیں بتائیں۔ یہ باتیں سلطانہ سے ہی متعلق تھیں۔ وہ رازداری کے لہجے میں بولا، ہم اس اپرادھن کو زندہ سلامت زرگاہ میں نہ ہی جانے دیں گے۔ اس سلسلے میں پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ جب بلرام اور اس کے ساتھ سلطانہ کو ریسٹ ہاؤس سے پکڑ لیں گے اور واپس زرگاہ کی طرف روانہ ہوں گے تو ہم ان کو راستے میں روکیں گے اور بھگوان نے چاہا تو کامیابی سے روکیں گے۔ کیا ان کے قافلے پر ہلہ بولا جاوے گا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اس نے گول مول بات کی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری خاموشی دیکھ کر ستیش سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایسا حساس تو نہیں تھا کہ میری خاموشی اسے پریشان کرتی، لیکن شاید جو کچھ وہ مجھ سے کرانا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ میری باخبری اور پوری رضامندی اس میں شامل ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دکھایا۔ اس پر کچھ لکیریں سی کھچی ہوئی تھیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، یہ دیکھو گوپال، یہ ہے وہ ریسٹ ہاؤس جہاں سلطانہ اور اس کا بھتیجا سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ پکڑے جانے کے بعد وہ اس راستے سے زرگاہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ دیکھو، یہ ریکھا جو نیچے کی طرف جا رہی ہے اس راستے کو ظاہر کرت ہے۔ یہاں دیکھو، یہ ریکھا اس بیلے کے درختوں میں سے گزرتی ہے۔ یہ ٹیلے کے ساتھ ساتھ ایک موڑ ہے۔ اس نے ایک کوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ایک دبی دبی سی زہریلی ہنسی اس کے سانولے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے معنی خیز انداز میں لمبی ناک والے کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس موڑ پر ہم سلطانہ اور اس کے بھتیجے کو باقی قافلے سے علیحدہ کر لیویں گے اور بھگوان نے چاہا تو یہ کام بڑی صفائی سے ہوئے گا۔ الگ کر لیویں گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا۔ ایک دفعہ پھر غیر محسوس لیکن زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ وہ بولا، جب گاڑیوں اور گھوڑوں کا قافلہ اس موڑ پر سے تیزی سے مڑ رہا ہوگا، سلطانہ والی گاڑی سیدھی نکلتی چلی جاوے گی۔ قریباً 100 گز دور ٹیلوں کے اندر یہ تنگ درا سا ہے۔ گاڑی اس میں سے گزر کر دوسری طرف چلی جاوے گی اور پھر یہ درا بند کر دیا جاوے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے بندے اس درے کا راستہ روک لیویں گے۔ جو اس راستے کو کھولنے کی کوشش کرے گا چھلنی ہو جاوے گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے ستیش کی آنکھوں میں پھر چنگاریاں دکھائی دینے لگیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی، میں نے کہا، لیکن جناب سلطانہ والی گھوڑا گاڑی باقی قافلے سے الگ کیسے ہوئے گی؟ پرنتو یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے، ستیش نے معنی خیز انداز میں کہا اور لمبی ناک والے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی بھید بھری آنکھوں کے ساتھ بالکل خاموش تھا۔ میں اب بھی سمجھ نہیں سکا، میں نے کہا۔ ستیش اپنی آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا، یہ اس سرکاری گاڑی کا گاڑی بان ہے جس میں سلطانہ اور تلال کو لے جایا جائے گا۔ یہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے، کیونکہ یہ دھرم کی رکشا کا مطلب سمجھت ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس شبھ کام میں اگر اس کے پران بھی چلے گئے تو یہ گھاٹے کا سودا نہ ہی۔ لمبی ناک والے کی لمبوتری آنکھوں میں وہی جنونیت نظر آئی جو ستیش کی آنکھوں کا جزو خاص تھی۔ ستیش نے بتایا کہ لمبی ناک والے کا نام بھولا ناتھ ہے۔ جو نقشہ ستیش دکھا رہا تھا اور جس طرح کی پلاننگ کی بات کر رہا تھا وہ سب کچھ واقعی متاثر کن تھا۔ ٹیلوں کے درمیان وہ ایک چھوٹا درہ نما تھا۔ اس کی دونوں جانب چھپنے اور گھات لگانے کے لیے بہت سی جگہیں تھیں۔ اگر کوئی اس درے میں سے گزرنے کی کوشش کرتا تو اسے بآسانی روکا جا سکتا تھا اور نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ستیش اس ساری صورتحال کے بارے میں بہت پر امید اور پرجوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ مختار راجپوت کی اپرادن بیٹی مرے گی اور اسی طرح مرے گی جس طرح بڑے پنڈت مہاراج کی خواہش ہے۔ ستیش کے جانے کے بعد میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں اس حویلی میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ رام پرساد ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کام مکمل ہونے تک میں حویلی سے باہر قدم نکالوں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس حوالے سے ہر گھڑی میری نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ مجھے باہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔
میں کسی کو بتائے بغیر اچانک ہی دیوان کی عمارت سے نکلا تھا اور اب مجھے دیوان سے لاپتہ ہوئے کم و بیش 3 روز ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری گمشدگی نے وہاں کھلبلی مچائی ہوگی۔ خاص طور سے چوہان اور انور خان تو بہت پریشان ہوں گے۔ چند دن پہلے رنجیت پانڈے سے میری زبردست ٹکر ہوئی تھی۔ انور خان اور چوہان یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ شاید میری گمشدگی کی وجہ رنجیت پانڈے ہی ہو۔ اس غلط فہمی سے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ سلطانہ اور طلال کے موجودہ حالات کا علم بھی مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میرے 1-2 بار پوچھنے پر رام پرساد نے بس یہی کہا تھا کہ بڑی جلدی اچھی سماچار سننے کو ملے گی۔ وہ جس اچھی سماچار یعنی خبر کی بات کر رہا تھا، اس کی تفصیل مجھے ستیش بتا ہی چکا تھا۔ وہ لوگ سلطانہ کو زرگاں کے سپاہیوں کے چنگل سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن کسی اچھی نیت سے نہیں بلکہ بدترین انجام سے دوچار کرنے کے لیے۔ خطرہ اس بات کا بھی تھا کہ سلطانہ کو زرگاں کے سپاہیوں سے چھیننے کی کوشش میں ہی کوئی المیہ نہ ہو جائے۔ اس کوشش میں سلطانہ اور طلال کو شدید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اگلے روز ساپہر کے وقت میں حویلی کے گراسی لان میں بیٹھا تھا جب برآمدے کی طرف سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ذرا آگے جا کر دیکھا۔ 15-16 سال کی ایک بالکل دبلی پتلی لڑکی 2 موٹی تازی ملازماؤں کی گرفت میں تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس کے بال کاٹنا چاہ رہی ہیں۔ ایک ملازمہ کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ لڑکی کے شہد رنگ بال گھنے اور خوبصورت تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ اس کے تاثرات برملا کہہ رہے تھے کہ وہ بال کٹوانا نہیں چاہتی۔ رام پرساد کی بوڑھی والدہ کرسی پر بیٹھی تھی اور زور زور سے بول رہی تھی، کل موہی، ہم تیرے فائدے کی بات ہی کرت ہیں، تجھے پاپ سے بچانا چاہت ہیں۔ نرگ کی اگنی بڑی سخت ہے، تجھے اس پر وشواس ہو تو کبھی اس طرح کی بات نہ کرے۔ رام پرساد کی نوجوان بہو بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ وہ بولی، بڑی ماتا، آپ زبردستی نہ کریں، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جاوے گا، آپ اس بیچاری کو تھوڑا سمے دیں۔ تو بیچ میں مت بول، بوڑھی عورت چلا کر بولی، تو ہمیشہ دھرم ویرودھی بات کرت ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا پریوار ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہاں میرا ادھیکار رہے گا اور میرا حکم چلے گا۔ لیکن ماتا جی، یہ ہماری زرخرید داسی نہیں ہے، یہ ملازمہ ہے، اس کی بھی اپنی مرضی ہے، اور دھرم مرضی کا نام ہے، جور زبردستی کا نام نہیں۔ بھگوان کے لیے ماتا جی، آپ دھرم کے نام پر اپنی مرضی نہ چلائیں۔ تو اپنی زبان کو لگام دے مالا، بڑھیا کانپتی آواز میں بولی۔ بھگوان کا خوف کر، یہ ودوا ہے، اگر یہ بیاہتا بن کر پھرتی رہے گی تو یہ کل جگ ہوے گا، اس کی نحوست ہم سب کو لے ڈوبے گی، اور سب سے پہلے یہ نحوست پڑے گی تجھ پر۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میں جو کرتی ہوں مجھے کرنے دے۔ آخری الفاظ بڑھیا نے بہت زور دے کر کہے۔ نوجوان لڑکی مالا نے ایک دم رخ بدلا اور پاؤں پٹکتی ہوئی لان کی طرف آ گئی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور تیش بھرے انداز میں کسی بچے کا سویٹر بننے لگی۔ وہ اچھی صورت کی تھی اور اپنی بول چال سے پڑھی لکھی نظر آتی تھی۔ ایک امیر کبیر گھرانے کی برہمن بہو ہونے کے باوجود اس میں تکلف اور بناوٹ نہیں تھی۔ 1-2 بار وہ مجھ سے بات بھی کر چکی تھی۔ برآمدے میں دیکھتے ہی دیکھتے ملازماؤں نے نوعمر لڑکی کے بال کینچی سے کاٹ دیے۔ وہ اتنے بے ڈھنگے طریقے سے کاٹے گئے تھے کہ ترس آنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس کے کمزور چہرے کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ بعد ازاں وہ اندرونی کمروں کی طرف چلی گئی۔ لڑکی کے کٹے ہوئے بالوں کو غالباً جلانے کے لیے یا کسی اور رسم کی ادائیگی کے لیے ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ لیا گیا۔ مالا چپ بیٹھی رہی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے سلائیوں پر حرکت کرتی رہیں۔ ارد گرد کوئی نہ رہا تو میں نے اس سے پوچھا، مالا بہن، یہ کیا جھگڑا تھا؟ وہ جیسے ایک دم بھڑک اٹھی۔ تم لوگن کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا جھگڑا ہے۔ دھرم تو شانتی اور پریم کا نام ہے، تم لوگن نے اسے یدھ بنا رکھا ہے، ایک ڈراؤنا تماشا بنا رکھا ہے۔ دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، ہم اب بھی پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ شوہروں کے ساتھ ان کی پتنیوں کو زندہ جلانا چاہت ہے، ذات پات پر مر رہے ہیں، کالی رسموں کی آڑ میں ایک دوجے کا جیون تباہ کر رہے ہیں۔ وہ تیش میں بولتی چلی گئی۔ ان لمحوں میں وہ مجھے بھی رام پرساد اور ستیش وغیرہ کے مذہبی جنون کا ایک حصہ سمجھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ذرا ٹھنڈی ہوئی تو میں نے پوچھا، بہن، لیکن یہاں ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ ماتا جی اپنے لیے سورگ کا ٹکٹ پکا کر رہی ہیں۔ یہ لڑکی تم نے دیکھی ہی ہوے گی، مشکل سے 17 سال عمر ہے اس کی۔ یہ حویلی کی پکی ملازمہ ہے،
2 مہینے پہلے اس کا بیاہ ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہ ہی ہوئی تھی۔ اس کا پتی چھوٹے سرکار کی سینا میں سپاہی تھا۔ پچھلے دنوں زرگا والوں کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان میں وہ گھائل ہوا اور 3 دن بعد اس کا دیہانت ہو گیا۔ اب یہ لڑکی ودوا ہے اور اسے زندہ درگور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ماتا جی نے اسے ایک علیحدہ کوٹری میں بند کر چھوڑا ہے۔ اسے دن میں بس ایک بار روکھا سوکھا بھوجن دیا جاوت ہے۔ یہ کھدر کے سفید کپڑے پہنت ہے اور زمین پر سوبت ہے۔ اس کا جیون شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جتنا عرصہ جیے گی اسی طرح جیے گی۔ یہ ہے ہمارے دھرم پریمیوں کی بدھی اور ان کا چلن، اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تم بھی سب جانت ہو جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ مالا ٹھٹک گئی۔ کوئی 50 قدم دور حویلی کے مین گیٹ سے ایک گھوڑا گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کالے رنگ کی یہ وہی گھوڑا گاڑی تھی جس پر کچھ دن پہلے تند مزاج ستیش حویلی میں آیا تھا۔ گھوڑا گاڑی دیکھتے ہی مالا مجھ سے بے تعلق ہو گئی اور اپنی ساری توجہ سویٹر بننے میں مرکوز کر دی۔ گھوڑا گاڑی سے ستیش برآمد ہوا۔ وہ بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر جوش کی سرخی نظر آنے لگی تھی۔ ان لمحوں میں اس نے اپنی پتنی کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اسے نمستے کیا۔ مالا نے آگے بڑھ کر اس کے چرن چھوئے۔ ستیش نے مالا کی طرف توجہ دیے بغیر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیتا ہوا مہمان خانے کی طرف آ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ستیش کی بائیں کلائی پر چھوٹا سا تازہ زخم نظر آ رہا ہے۔ میری رگوں میں خون کی گردش بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر ستیش نے جوش سے میرے کندھے دبائے اور سرسراتی آواز میں بولا، گوپال، ہم سفل رہے۔ ہم نے وہ حاصل کر لیا جو چاہت تھے۔ مختار راجپوت کی بیٹی اب ہمارے پاس ہے۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر محسوس ہوئی۔ تاہم اپنے اندرونی تاثرات چھپاتے ہوئے میں نے بھی ستیش کے سامنے مسرت کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ سلطانہ کہاں ہے؟ وہ بولا، میں تمہیں اس کے پاس لے جانے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ اور اس کا بھتیجا؟ میں نے پوچھا۔ وہ حرامی بھی ساتھ ہے۔ کیا سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہوا؟ 101%۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ حکم جی کے بندے زیادہ زور نہ ہی مار سکے۔ انہوں نے سلطانہ والی گاڑی کے پیچھے آنے کی کوشش کی مگر ہم نے درے پر روک لیا۔ بس 3-4 منٹ کی فائرنگ کے بعد ہی وہ لوگن بھاگ گئے۔ کچھ ایسا جانی نقصان بھی نہ ہی ہوا۔ 2 بندے ان کی طرف سے مرے، 3-4 گھائل ہوئے۔ ہماری طرف سے صرف 2 بندے گھائل ہوئے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی مجھے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا ہاتھ کیسے گھائل ہوا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، جتنی بڑی سفلتا ملی ہے اس کے سامنے ایسے چھوٹے زخم کچھ بھی نہ ہی ہے۔ یہ کسی شارٹ گن کا چھرا لگا ہے۔ گاڑی بان بھولا ناتھ بھی تھوڑا سا گھائل ہوا ہے۔ اسی دوران میں رام پرساد بھی آتا دکھائی دیا۔ اس کی سفید دھوتی بھی جیسے شادمانی سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ سینہ پہلے سے زیادہ چوڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور ماتھا چوما۔ شاباش، تم لوگن نے وہ کر دکھایا جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں بھاگوان ہوں کہ تم میرے پتر ہو۔ بڑھیا بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ گئی اور پوتے کی بلائیں لینے لگی۔ پھر یہ سارا گھرانہ پوجا کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر تک پرارتھنا کرنے اور آرتی اتارنے کے بعد یہ لوگ باہر نکلے تو فخر سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ رام پرساد نے چاکروں کو آوازیں دی، ساجن، مہندر، امری، جلدی آؤ یہاں۔ کئی نوکر دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور مؤدب کھڑے ہو گئے۔ بہت سا پرساد بنواؤ اور تقسیم کرو۔ نیل پانی کے سارے بڑے مندروں اور استھانوں کے لیے چڑھاوے تیار کرو۔ بڑھیا نے گنگا جل منگوایا، پوتے کو پلوایا اور بیٹے کو بھی۔ پھر وہ ایک لمبی مالا لے کر بھگوان کرشن کی مورتی کے سامنے بیٹھ گئی اور کوئی جاپ کرنے لگی۔ اس نے حکم دیا کہ پچھمی دروازہ بند کر دیا جائے اور کوئی فرد بھی اس دروازے سے پوجا کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اس شبھ گھڑی میں پچھمی دروازے سے پوجا کے کمرے میں آنا اچھا شگن نہیں ہے۔ یہ سال خوردہ بوڑھی عورت پتہ نہیں کون کون سے توہمات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھی تھی اور دوسروں کو بھی ان توہمات میں شریک دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بہو مالا کو مخاطب کر کے بولی، دیکھ رہی ہے مورکھ، ہم پاپ کے ایک کام سے بچے ہیں تو ایشور نے کتنی کامیابی دی ہے تیرے پتی کو۔ وہ کل منہی اب اپنے کرموں کا پھل پاوے گی۔ اس نے ایک دھرم اوتار کی ہتیا کی تھی۔ اوتار کی آتما کو شانتی دینے کے لیے اس کلموہی کا مرنا ضروری تھا۔ بہو مالا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی دادی ساس کس پاپ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی
کہ بیوہ ملازمہ کا سر مونڈ کر اور اسے بیچارگی کی تصویر بنا کر انہوں نے دھرم کا پالن کیا ہے، اس لیے ایشور نے انہیں فوری طور پر ایک اچھی خبر سنائی ہے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ستیش مجھے حویلی سے لے کر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک بیگ اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وقت رخصت رام پرساد کی توہم پرست والدہ ایک 14-15 سال کے خوبرو لڑکے کے ساتھ آئی۔ لڑکے نے بیچ میں سے مانگ نکال رکھی تھی، ماتھے پر کشکا تھا، حلیہ سادھو سنتوں جیسا تھا۔ بڑھیا کی ہدایت پر لڑکے نے میرے سر پر ایک نامعلوم خوشبو والا تیل ڈالا اور مجھے گنگا جل کے چند گھونٹ پلائے۔ اس کے بعد نیلگوں پتھر کی ایک مالا سی میرے گلے میں ڈال دی۔ بڑھیا نے میرے اور ستیش کے ماتھوں پر تلک لگائے۔ کچھ ہی دیر بعد میں ستیش کے ساتھ اس کی شاندار گھوڑا گاڑی میں حویلی سے روانہ ہو رہا تھا۔ مجھے اب تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں اور کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ ساپہر کا وقت تھا۔ ہماری گھوڑا گاڑی تیزی کے ساتھ نیل پانی کے مختلف بازاروں سے گزرتی رہی اور مضافات میں آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں سلطانہ کے پاس ہی جا رہا ہوں، لیکن میں سلطانہ کو کس حال میں دیکھوں گا اور مجھے سلطانہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور سمجھ میں آ رہی تھی کہ کچھ انوکھا اور خطرناک ہونے والا ہے۔ کچھ آگے جا کر ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ ستیش کے ہاتھ میں ایک سیاہ پٹی نظر آئی۔ اس نے کہا، گوپال، میں تم سے شمع چاہت ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ پٹی تمہاری آنکھوں پر باندھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کہا۔ ستیش نے پٹی باندھ دی۔ گاڑی قریباً 1 گھنٹے تک مزید ہچکولے کھاتی رہی۔ وہ ایک نیم پختہ راستے پر چلنے کے بعد کچے راستے پر آ گئی۔ اس کی رفتار کم ہو گئی۔ جنگلی گلاب اور دیگر نباتات کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک طویل چڑھائی چڑھنے کے بعد گھوڑا گاڑی رک گئی۔ ستیش نے مجھے اسی حالت میں گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر کسی 4 دیواری میں لے گیا۔ میری پٹی کھول دی گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں جس جگہ پر موجود تھا وہ کسی کھنڈر سے مشابہ تھی۔ لگتا تھا کہ یہ کسی پرانے استھان کی باقیات ہیں۔ ایک طرف کسی قدیم تالاب کے آثار تھے، دوسری طرف چند پختہ روشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس جگہ خوشبو بہت زیادہ تھی۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تھی، اس لیے ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ گھوڑا گاڑی خوشبو کے ایک بڑے ڈھیر میں سے گزر کر یہاں پہنچی ہے، اور وہ جس خوشبودار جگہ سے گزری تھی وہاں شاید بہت سے لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ غالباً یہ کوئی بڑی پھلواری تھی۔ ستیش اور گاڑی کا کوچبان مجھے لے کر آگے بڑھے۔ ہم ایک تنگ سے سرنگ نما راستے میں داخل ہوئے۔ یہ سرنگ قدرتی نہیں بلکہ انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پلاسٹر جھڑ چکا تھا، جا بجا اینٹیں بھی اکھڑی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ جا کر یوں لگا کہ سرنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہاں بہت سا جھاڑ جھنکاڑ پڑا تھا۔ سرخ پتھر کی چند ٹوٹی پھوٹی سیلیں بھی یہاں پڑی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سیلیں استھان کے کھنڈر کا حصہ ہی ہیں۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ ایسی ہی 2 سیلوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ موجود ہے جسے جھاڑ جھنکاڑ سے چھپا دیا گیا ہے۔ کوچبان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ستیش نے بیگ میں سے ایک ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ دائیں طرف اس سرنگ کی نیم پختہ دیواروں میں کہیں کہیں سوراخ سے تھے جن سے مدھم ہوا اور روشنی اندر آتی تھی۔ مجھے اپنے سامنے لامتناہی سیڑھیوں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ یہ سیڑھیاں سرنگ کے پتھریلے فرش کو کھود کر بنائی گئی تھیں۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہمیں کتنا جانا ہے؟ میں نے ہانپی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بس 5-10 منٹ، ستیش نے جواب دیا۔ اتنے میں سامنے سے بھی ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔ 3 بندے نظر آئے۔ انہوں نے قریب پہنچ کر ستیش کو پرنام کیا۔ ستیش نے جواب دیا۔ آنے والے دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو میں نے پہچان لیا۔ حویلی میں جو دوست ستیش سے ملنے آئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا اور ہونٹ بہت موٹے تھے۔ یہ چیک دار شرٹ اور پتلون پہنے ہوئے تھا۔ ستیش نے اس سے پوچھا، ہاں مہندر، کدھر جا رہے ہو؟ بس ذرا نالے تک، ابھی آ جاوت ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جال تھا۔ لگتا تھا کہ شاید یہ افراد کہیں مچھلی وغیرہ پکڑنے جا رہے ہیں۔ حالات ٹھیک نہ ہی، ذرا خیال رکھنا، ستیش نے تنبیہ کے انداز میں کہا۔ ستیش اور مہندر کے درمیان 2-3 فکروں کا تبادلہ ہوا، پھر ہم ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ گئے۔ کہیں قریب ہی پانی کا شور بھی سنائی دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ پانی کسی اونچی جگہ سے نشیب میں پتھریلی جگہ پر گر رہا ہے۔ جوں ہم آگے بڑھے یہ شور نمایاں ہوتا گیا۔ پھر ایک جگہ ہمیں اس پانی کی جھلک نظر آ گئی۔ یہ پانی کسی نامعلوم سمت سے آ کر ایک چھوٹے آبشار کی صورت میں پتھروں پر گرتا تھا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ سفید جھاگ اڑاتے اس پانی کے اندر
ایک بہت بڑا مجسمہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ اوندھی حالت میں تھا۔ اس کی لمبائی 30-40 فٹ سے کم نہیں تھی۔ اس کا ایک بازو ندارت تھا۔ چونکہ وہ اوندھی حالت میں تھا اس لیے صورت نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک بات واضح تھی کہ وہ ہندو دھرم کے کسی دیوی دیوتا کا بت ہے جو استبداد زمانہ کے سبب بلندی سے اس پانی میں گرا ہے اور نامعلوم عرصے سے یہیں پڑا ہوا ہے۔ جس جگہ سے یہ بت گرا تھا وہ آبشار کے قریب تھی اور مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہم پتھر میں کھدی ہوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آگے نکل گئے۔ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی یہ سرنگ پھر تنگ ہونے لگی۔ اب دائیں دیوار پر نظر آنے والے روزن نما سوراخ بھی نہیں تھے، اس لیے قدرے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ 100-150 قدم آگے آ کر مجھے ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا۔ میں اس شور کو کوئی واضح معنی نہیں دے سکا، بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ آس پاس کچھ لوگ موجود ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر پوچبان نے ہاتھ بڑھایا اور ایک زنگ آلود آئینی دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی میں چکرا سا گیا۔ میں جیسے ایک دم ایک تنگ و تاریک کوٹری سے نکل کر ایک وسیع و عریض اسٹیڈیم میں آ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا زمیندوز ہال تھا۔ یہاں ستونوں کی 2 قطاریں تھیں جنہوں نے بہت بڑی چھت کو سہارا دے رکھا تھا۔ پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور نانک چندی اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ ستون اور ستونوں کے نیچے پتھریلا فرش بھی خستہ حال تھا۔ دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی رنگین شبیہیں دھندلی پڑ چکی تھیں یا یکسر مٹ چکی تھیں۔ چند ایک شکستہ مورتیاں بھی نظر آتی تھیں۔ شاید کسی وقت یہ وسیع ہال اس استھان کا ایک اہم حصہ رہا ہوگا، لیکن اب یہ ایک کھنڈر تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ یہ کھنڈر بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ یہاں رہنے والوں نے اسے ایک آباد جگہ کی شکل دے رکھی تھی۔ مجھے ایک ادھیڑ عمر کا فربا اندام شخص نظر آیا۔ عام ہندوؤں کے برعکس اس کی داڑھی تھی اور سر پر لمبی جٹائیں تھیں۔ وہ پنڈت کے بجائے کوئی سادھو سنت نظر آتا تھا۔ اس کی صورت میں عجیب سی کرختگی تھی۔ اس شخص کے علاوہ یہاں 15-20 جوان لڑکے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب ہٹے کٹے اور ورزشی جسموں والے تھے۔ ان میں سے 2-4 کے کندھوں پر رائفلیں بھی جھول رہی تھیں۔ ایک طرف 7-8 لڑکے اوندھے لیٹے تھے اور ایک شخص سے رائفل چلانے اور نشانہ باندھنے کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ دیواروں پر کلہاڑیاں، لاٹھیاں اور خنجر وغیرہ آویزاں تھے۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ جگہ ایک تربیتی اکھاڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ستیش کو دیکھ کر سب نے اپنی مصروفیات روک دیں اور ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے خاص دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا۔ ستیش ادھیڑ عمر شخص کی طرف بڑھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ چند نوجوان بھی ان دونوں کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یقیناً یہ گفتگو میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ گاہے بگاہے مجھ پر طائرانہ نظر بھی ڈال لی جاتی تھی۔ میں گاڑی کے کوچبان کے ساتھ ایک ہموار پتھریلے فرش پر کھڑا تھا اور 8-10 فٹ نیچے ہال کی گہما گہمی کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی اندیشے کل بلانے لگے۔ یہ کسی تشدد پسند گروہ کا ٹھکانہ تھا، ایک ایسا ہی ٹھکانہ جو کافی چھوٹا تھا۔ میں نے نیل پانی کی اندرونی آبادی میں بھی دیکھا تھا۔ وہاں فائرنگ میں کپتان اجے کے ہاتھوں سے آنند نامی بندہ ہلاک ہوا تھا اور کئی لڑکے پکڑے گئے تھے۔ اگر ان لڑکوں میں سے کوئی ایک اس جگہ موجود ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجھے فوراً پہچان لیا جاتا اور ستیش کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں گوپال نہیں ہوں، ایک مسلح ہوں اور اس سے پہلے آنند جیسے شخص کے قتل میں ملوث رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ستیش میری طرف مڑا اور مجھے لے کر ہال کمرے میں آ گیا۔ یہاں خستہ حال دیواروں میں پرانی لکڑی کے 3-4 دروازے موجود تھے۔ ہم ایک دروازے میں داخل ہوئے اور ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر ایک کوٹری نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک بستر موجود تھا، لکڑی کی ایک الماری اور 2 کرسیاں بھی تھیں جن کے آگے 3 ٹانگوں والی گول میز رکھی تھی۔ یہاں بھی رادھا، کرشن، لکشمی اور کالی ماتا وغیرہ کی چھوٹی بڑی مورتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک طرف ایک بڑا ترشول پڑا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ہندو دیو مالا کے کسی قدیم منظر میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں نے ستیش سے پوچھا، مختار راجپوت کی بیٹی یہیں پر ہے؟ ہاں، بہت جلد تم اسے دیکھ سکو گے۔ کب تک؟ اس کا اصل سمے تو مہا گرو ہی بتاویں گے، لیکن میرا وچار ہے کہ یہ ملاقات آج رات یا کل شام تک ہو جاوے گی۔ یہ مہا گرو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ابھی ان کو دیکھا تو ہے، وہ داڑھی والے جٹا دھاری جنہوں نے اپنے چہرے پر بھبوت مل رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسی سادھو نما شخص کی بات کر رہا ہے جس نے یہاں آتے ہی ستیش سے سوال جواب کیے تھے۔ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے ستیش سے کہا، میں بہت الجھن میں ہوں جی، پتہ نہیں کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا چاہت ہیں اور اس میں میرا کیا پارٹ ہوئے گا۔
शायद तुम डर रहे हो कि तुम्हें उस अपराधन का खून करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। माता जी ने कहा था ना कि तुम्हें अपने हाथ से कुछ नहीं करना। अगर कुछ करना हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा ये होवेगा कि तुम्हें एक अग्नि जलाना होवेगी, बस। मैं चाहत हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जावे ताकि मैं वापस जा सकूं, मैंने मकामी लबो लहजे में कहा। बिल्कुल ऐसा ही होवेगा। अब तुम कुछ खा पी कर सफर की थकावट उतार लो। जब समय आवेगा मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। नहीं, मुझे कोई ऐसी थकावट नहीं और ना ही भूख है, मैंने कहा। वो अजीब अंदाज से मेरी तरफ देखने लगा, फिर जरा तवक्कुफ से बोला, मैं तुम में कई अनोखी चीजें देख रहा हूं। इतनी सर्दी में भी तुमने आम से कपड़े पहन रखे हैं और तुम सर्दी को कुछ ज्यादा महसूस भी नहीं कर रहे हो। तुम बाकायदगी से भोजन भी नहीं लेते हो। शायद कभी कभी सारा दिन फाके से भी गुजार देवत हो। मैंने एक दिन तुम्हें ठंडे यख पानी से स्नान करते देखा है। किसी वक्त तो लगत है कि तुमने अपने शरीर को तकलीफ और दुख में रखने का तहैया कर रखा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मेरा रहन सहन ही कुछ इस तरह का है। ऐसा कब से है? उसने पूछा। मैं समझा नहीं सतीश साहब। इसी वक्त तो लगता है जैसे तुम कोई चिल्ला काट रहे हो। वो होले से मुस्कुराया और खामोश हो गया। मैं उसे क्या बताता कि मैं चिल्ला ही काट रहा हूं, एक ऐसा चिल्ला जो अब शायद मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। मुझे कोई ऐसा मिला था जो दर्द को मेरा ओढ़ना बिछोना बना गया था। वो मुझे बता गया था कि दर्द के साथ जिंदा रहना क्या होता है और दर्द के पानियों में डूबकर राहत के मोती कैसे निकाले जाते हैं। मैं उसकी बताई हुई राह पर चल रहा था। इस राह पर कांटे थे जो मेरे पांव में टूटते थे, लेकिन अब उन कांटों के टूटने में एक मजा सा महसूस होने लगा था। मैं बदल रहा था, बड़ी तेजी से बदल रहा था। वो चला गया। कुछ ही देर बाद एक शख्स बड़ा सा तश्त ले आया। उसमें मिठाई, खुश्क मेवाजात और गर्म दूध वगैरह थे। मौसम अब सर्द हो चला था। मैंने थोड़ी सी पेट पूजा की, साथ साथ में खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करता जा रहा था। मैं जानता था कि मैं एक निहायत संगीन सूरत हाल में दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ सुल्ताना राजपूत मौजूद थी और वो मेरी बीवी थी। वो बेरहम हालात की जद में थी और खुद भी बेरहम हो चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की जो एक बच्चे की माँ भी है, यकयक जिंदगी और जिंदगी के सारे तकाजों से इतनी दूर जा सकती है। वो जरगा में घुसी थी। उसने पे दर पे कत्ल किए थे और आसेब बनकर लोगों के हवास पर छा गई थी। सिर्फ चंद हफ्तों में ही उसका नाम राजवाड़े के हर बाशिंदे की जुबान पर आ गया था। खास तौर पर मोहन कुमार के कत्ल के बाद तो उसके नाम के हवाले से तहलका मच गया था। लेकिन वो तहलके और सनसनी का यह सिलसिला तादेर बरकरार नहीं रख सकी थी। बेशक कुछ लोग तवक्को करने लगे थे कि वो किसी रोज किसी आसेब की तरह जॉर्ज गोरा या सर्जन स्टील वगैरह को भी जा दबोचेगी, मगर ये हो नहीं पाया था। मोहन कुमार के कत्ल के बाद वो घेरे में आ गई थी और अब अपने नौउम्र भतीजे तलाल राजपूत समेत इन इंतहा पसंद कट्टर हिंदुओं के कब्जे में थी। वो उसे अपने किसी नामालूम अकीदे के मुताबिक करार वाकई सजा देने के लिए बेताब थे। एक हैरतनाक इत्तिफाक ये था कि इस करार वाकई सजा में अपना किरदार अदा करने के लिए मैं खुद भी गोपाल के रूप में यहाँ मौजूद था। मैं पिछले 3-4 रोज से यही सोच रहा था कि मुझे सुल्ताना के लिए क्या करना है, उसे किस तरह बचाना है, कैसे उसकी और तलाल की जिंदगी को महफूज करना है और फिर किसी सलामती वाली जगह तक रसाई हासिल करनी है। लेकिन ये सब कुछ तो तभी तय किया जा सकता था जब मुझे असल हालात का इल्म होता। मुझे अभी तक तारीकी में रखा गया था, कुछ भी खुलकर नहीं बताया गया था और अब जबकि ड्रॉप सीन होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं था, मैं बदस्तूर अंधेरे में था। तो क्या इस अंधेरे का मतलब ये था कि मैं कुछ ना करूंगा और सुल्ताना और तलाल को किसी बदतरीन अंजाम से दो चार होने दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता था, कम अज कम आसानी से तो नहीं हो सकता था। मैं यहाँ मौजूद था और अब ऐसा लाचार भी नहीं था कि भरपूर तगदो ना कर सकता। मैं अब अपने अंदर मरने और मार देने की हिम्मत रखता था और इस हिम्मत के साथ साथ मेरे अंदर कुछ और भी मौजूद था। ये जो कुछ भी था मुझे बारोंदा जैकी ने दिया था, उसकी बातों ने, उसके फन ने, उसके फलसफे ने। वो राहे इश्क का नेपाली मुसाफिर, वो सुबह का तारा, वो टिमटिमाता हुआ चराग, वो अपनी बुझती हुई लौ से मेरे सीने में एक दिया रोशन कर चुका था। उस दिए की रोशनी धीरे धीरे मेरे पूरे जिस्म में फैल रही थी। हाँ,
ان لوگوں کے لیے اب سلطانہ راجپوت کو مارنا آسان نہیں تھا۔ اگر یہاں سلطانہ کی لاش گرتی تو پھر اور بھی بہت سی لاشیں گرتی۔ شام کا وقت تھا جب شنکھ بجنے کی آوازیں سنائی دیں، پھر بھجن کی گونج سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد میرے کوٹری نما کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی فربا اندام سادھو اندر آ گیا جسے میں نے باہر کھڑے میں دیکھا تھا، جس کے جسم پر فقط ایک دھوتی اور بنیان تھی، چہرے پر بھبوت اور گلے میں مالائیں تھیں۔ یہ یہاں کا مہا گرو تھا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور پرنام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کی آگیا دی۔ وہ بولا، تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایشور نے ایک پوتر کام کے لیے چنا ہے۔ تم نے ضرور پچھلے جنم میں کوئی بڑا پنیہ کیا ہوگا۔ میں نے مؤدب انداز میں سر جھکائے رکھا۔ وہ اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، ہمارا دھرم آشتی اور پریم کا دھرم ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ مورکھ اس آشتی کو تباہ کر دینے پر کمر باندھ لیوت ہے۔ ایسے میں یہ ممکن نہیں رہتا کہ آشتی اور پریم کا دامن تھام کر رکھا جاوے، پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ لڑکی سلطانہ ہے۔ ناری ذات کمزور ہووت ہے، اس کے خلاف کوئی کٹھور فیصلہ کرتے ہوئے دکھ بھی ہووت ہے، لیکن اب ہماری مجبوری ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دیویں اور فوراً دیویں۔ ایسا نہ ہوا تو ہم سب پر سختی آوے گی۔ کیا ایسا ہو سکت ہے گرو جی کہ اس لڑکی کو موت کے علاوہ کوئی اور کڑی سزا دے دی جاوے؟ نہیں۔ گرو نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا اور اس کی آنکھوں سے نفرت چھلکنے لگی۔ وہ بولا، یہ لڑکی ابھاگیا ہے، اس سے پے در پہ اپرادھ ہوئے ہیں، اور ہر اپرادھ ایسا تھا جس پر اسے موت کی سزا دی جا سکت تھی۔ اس کا سب سے پہلا اپرادھ یہ تھا کہ اس نے مقامی رواج کے مطابق حکم جی کی پری بننے سے انکار کیا۔ اس کے باپو نے چالاکی دکھائی اور اس کا بیاہ راتوں رات ایک ایسے مسلح سے کر دیا جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا۔ بیاہتا ہونے کی وجہ سے یہ پری بننے سے رہ گئی۔ اس کا دوسرا بڑا دوش یہ تھا کہ اس نے ہاتھا پائی کر کے حکم جی کی چھوٹی پتنی رتنا دیوی کا جبڑا توڑا اور پناہ کے لیے بھاگ کر یہاں چھوٹے سرکار اور مراد شاہ کے پاس آ گئی۔ اس کی اس حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے حالات خراب تر ہو گئے ہیں اور اب زرگاں اور نیل پانی میں یدھ کی نوبت آ گئی ہے۔ اس یدھ میں پتہ نہیں کتنی لاشیں گریں گی۔ اس لڑکی کا آخری اپرادھ تو کسی صورت معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس نے مہاتما پیڑھی کے ایک دھرم اوتار کو بے دردی سے قتل کیا ہے اور ان کا سر کاٹا ہے۔ زرگاں کے بڑے پنڈت مہاراج نے اس کے لیے جو سزا تجویز کی ہے وہ دھرم کا پالن تو کرے گی ہی، اس اپرادن کے لیے بھی وہ سزا چھٹکارے کا سبب بنے گی۔ اس کے سارے پاپ اس سزا سے دھل جائیں گے، اس کی آتما کو شانتی ملے گی۔ یہ سزا کیا ہے مہاگرو؟ میں نے دریافت کیا۔ ناگ پھنی کی خشک لکڑی سے چتا تیار کی جاوے گی اور اس میں اسے جلایا جاوے گا۔ زندہ؟ میں نے پوچھا۔ ہوگی تو زندہ ہی، لیکن اپنے ہوش و حواس میں نہ ہی ہوگی۔ اسے افیم کاست پلایا جاوے گا، پھر اگنی میں رکھا جاوے گا۔ میں اندر سے لرز گیا۔ اندھے عقیدے انسان کو کیسے کیسے کاموں پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ہم پرستی دھرم کا لبادہ اوڑھ کر کسی آسیب کی طرح انسان سے چمٹتی ہے اور اسے کائنات کی سب سے ناقص العقل شے بنا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، مہاگرو اس سارے عمل میں میرا کردار کیا ہوئے گا؟ وہی جو بڑے پنڈت مہاراج نے تمہارے لیے چنا ہے۔ چاند کی چوتھی رات کو تم کالی کے مندر میں داخل ہوئے اور وہ پہلے منوش بنے جو رام پرساد کے پریوار کے ساتھ پوجا کے لیے بیٹھا۔ تم اب اگارش بنو گے۔ یہ اگارش کیا ہوت ہے مہاگرو؟ جو کسی بری آتما کو پاپیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے اس کی مدد کرت ہے۔ تم سلطانہ کی چتا کو اگنی دکھاؤ گے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہاں سلطانہ کو زندہ جلایا جانے والا تھا۔ یہ کام ایک خاص شخص کے ہاتھوں ہونا ضروری تھا اور پتہ نہیں کیسے وہ خاص آدمی میں بن گیا تھا۔ جب کالی کے مندر کے پاس بھرے بازار میں اجے کے حوالدار کی نظر سے بچنے کے لیے میں مندر میں گھسا تھا، مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے لے کر کس راستے پر چل نکلے گا۔ مہاگرو نے باغور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پرنتو کیا تم اس کام کے لیے تیار نہیں ہو؟ اگر یہ بڑے پنڈت مہاراج کا حکم ہے تو پھر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گرو جی۔ لیکن کیا؟ گرو نے پوچھا۔
میں سلطانہ کے بھتیجے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا کیا کیا جاوے گا؟ وہ ابھی یہاں ہمارے پاس ہی رہے گا، اس کے بارے میں پنڈت مہاراج بعد میں فیصلہ کریں گے۔ میرے اور مہاگرو کے درمیان چند منٹ مزید بات چیت ہوئی، پھر وہ مجھے کچھ ضروری ہدایات دے کر واپس چلا گیا۔ میرے ذہن میں آندھی سی چلنے لگی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو زندہ جلانے کی بات کرنا اور چیز ہے، لیکن سچ مچ ایک جیتے جاگتے سانس لیتے وجود کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں بھسم کر دینا اور بات۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس زمین دوز ہال میں اور اس سے ملحقہ کوٹریوں اور راہداریوں میں کم و بیش 100 افراد موجود ہیں۔ مجھے ابھی تک ان میں کوئی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان تھیں۔ یہ اپنے چہروں مہروں سے ہی شدت پسند لوگ نظر آتے تھے۔ ان میں سے کچھ نے اپنے چہروں پر بھبوت مل رکھا تھا اور گیروا کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہاں کا کرتا دھرتا تو ایک جگجیت نامی شخص تھا جو ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا، تاہم ستیش کو بھی یہاں ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ میں سلطانہ اور طلال کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ڈر بھی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان لیتے۔ عین ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی یہ پہچان ظاہر بھی کر دیتا۔ ایسی صورت میں میرا بھانڈا فوراً پھوٹ جاتا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ یہ ستیش کے دوستوں میں سے ایک تھا۔ یہ بھدی آواز والا وہی شخص تھا جو ذرا لنگڑا کر چلتا تھا اور جسے میں حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ عیار آنکھوں والا یہ شخص بڑی جلدی بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھا۔ اس نے سب سے پہلی اطلاع تو مجھے یہ دی کہ مختار راجپوت کی اپرادھن بیٹی کو پنڈت مہاراج کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتارنے کا عمل آج نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہے۔ اس کی یہ اطلاع میرے لیے سکون کا باعث بنی، تاہم ابھی مجھے اس اطلاع پر پوری طرح یقین نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ستیش یا مہاگرو مجھے خود آ کر بتائیں، مگر ستیش نہ جانے کن مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ آدھ پون گھنٹے کی بات چیت میں بھدی آواز والا یہ ارجن نامی شخص مجھ سے مزید بے تکلف ہو گیا۔ وہ انتہا پسندی کی ہر تعریف پر پورا اترتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس میں کوٹ کوٹ کر زہر بھرا ہوا تھا، خاص طور سے مراد شاہ اور ان کے حواریوں کے لیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ چھوٹے سرکار کو اپنا دھرم تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے نیل پانی کی راج گدی پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے اس کے منہ سے جیسے چنگاریاں چھوٹتی تھیں۔ وہ بولا، ہم نے بہت سہ لیا ہے، اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے بلکہ گولی سے دیویں گے۔ اپنے ایک بالک کے بدلے میں ان کے 10 بالکوں کی ہتیا کریں گے، اپنی ایک عورت کے بدلے میں ان کی 10 عورتوں سے بلاತ್کار کریں گے۔ اب ہمارے ہاتھ کوئی نہ ہی روک سکتا۔ اب ہمیں چپ نہ ہی رہنا چاہیے، ہم میں سے کسی کو بھی چپ نہ ہی رہنا چاہیے۔ میں تو تم کو بھی مشورہ دوں گا گوپال، اب کنارے پر رہنے کا نہ ہی طوفان میں کودنے کا وقت ہے۔ جو کنارے سے تماشا دیکھیں گے وہ پاپ کریں گے۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی جتھے میں شامل کر لو، ضروری نہیں کہ یہ ہمارا ہی جتھا ہو۔ بھگوان کی کرپا سے اب اور بھی بہت سے لوگن یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ جوش کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارجن نے گفتگو کا رخ ایک اور جانب موڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت چمکنے لگی اور مسکراتے لہجے میں زہر سرایت کر گیا۔ اس نے مجھے ایک اور مسلمان لڑکی کے بارے میں بتایا جو یہاں موجود تھی اور جسے اس کے کرموں کی قرار واقعی سزا مل رہی تھی۔ میں یہ سن کر لرز گیا کہ اس بے بس لڑکی کو یہاں موجود انتہا پسند لشکریں کئی روز سے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ارجن نے ایک آنکھ میچ کر بڑے رازدارانہ لہجے میں مجھ سے کہا، اگر چاہو تو تم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکت ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسی لہجے میں بولا، سیانے کہتے ہیں جو چیز بیکار جا رہی ہو اسے بیکار جانے سے پہلے استعمال کر لینا چاہیے۔ اس چھوکری کو بھی 1-2 دن میں مکت ہو جانا ہے، تو پھر کیوں نہ یہ کسی کے کام آ جاوے۔ تمہارا مطلب بلاत्کار سے ہے؟ بلاत्کار نہیں، انصاف، انصاف، نیائے۔ ارجن کے لہجے میں پھر بے پناہ زہر اتر آیا۔ اس حرامزادی کے بھائی نے ایک برہمن لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، بیاہ کا جھانسا دے کر اسے اغوا کیا، کئی روز تک ایک کرائے کے مکان میں بند رکھا، خود اس کے ساتھ سوتا رہا، اپنے دوستوں کو بھی سلاتا رہا۔ اس پنیہ کام میں اس حرامزادی کی بہن بھی پوری طرح شریک تھی، بچولی بنی ہوئی تھی، ملاقاتیں کراتی تھی۔ میں حیرت کے عالم میں سنتا رہا۔ اب کہاں ہے وہ لڑکا؟ میں نے پوچھا۔ بھاگ گیا کتا، احمد آباد کی طرف، لیکن ہمارے بندے پیچھے ہیں۔
ایک نہ ایک روز دھر لیں گے اسے۔ اور یہ لڑکی وہی ہے اس کی بہن ملاقاتیں کرانے والی؟ میں نے استفسار کیا۔ نہیں، یہ وہ نہیں۔ اس بدذات کو تو ہمارے جتھے کے جوانوں نے وہیں مار ڈالا تھا، اس کے گھر میں مار مار بھرتا بنا دیا تھا اس حرامزادی کے تھوبڑے کا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے، زندہ ہاتھ آ گئی تھی گھر کے پچھلے کمرے سے، وہاں ایک بڑے جستی صندوق میں چھپ گئی تھی۔ میری نگاہوں میں اس لاش کا منظر گھوم گیا جو چند دن پہلے ہم نے شہر کے ایک اندرونی محلے میں دیکھی تھی۔ تھانے دار محمود اور کپتان اجے وغیرہ کو شک ہوا تھا کہ یہ شاید سلطانہ کی لاش ہے۔ مجھے لاش کا مسخ چہرہ یاد آیا اور جسم میں جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ارجن نامی غنڈہ اسی بدقسمت لڑکی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھاما اور ایک آنکھ میچ کر بولا، میں رات کو 10-11 بجے کے قریب آؤں گا، ستیش بابو سے ان باتوں کا ذکر نہ ہی کرنا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ابن آدم جب پستی میں گرتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ بعض لوگ انتہا پسندی کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تعصب کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو ہم پرستی کے خمیر سے جنم لینے والے انتہا پسند ہر مذہب، ہر قوم میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک ناقابل تردید کربناک مثال میرے سامنے تھی۔ میں کچھ ایسے لوگوں کے درمیان تھا جو انتہا پسندوں سے بھی آگے کی شے نظر آ رہے تھے۔ وہ بد اخلاقی اور سفاکی کی ہر حد سے گزرے ہوئے تھے۔